बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आप सबको बहुत मुबारक हो कि आइनी बेंच तश्कील पा गया है और बिल्कुल वैसे ही पाया है जैसे हुकूमत ने सोच रखा था और जैसे हुकूमत से तवक्को थी। हालांकि जब हम एतराज़ करते थे 26वीं आइनी तरमीम के बाद हासिल होने वाले हुकूमती इख्तियारात पर, तो हुकूमत कहती नहीं 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 जी, ये तो देखें इसमें कोई हुकूमत को कंट्रोल हासिल नहीं हुआ, हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया, हुकूमत जो है वो तो एक सिस्टम बना रही है और पूरी दुनिया में ऐसे होता है वैसे होता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सारी चीज़ें हुकूमत ने अपने कंट्रोल में, अपनी मुट्ठी में कर ली हैं। अब ये जो आइनी बेंच बना है इसमें भी इसकी भी कंस्ट्रक्शन ज़रा आप देख लें। यानी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब इसके सबराह हैं। सबको पता था कि यही सबराह होंगे, सबको पता था कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को नहीं बनाया जाएगा। और ये आइनी तरमीम तो हुई जस्टिस मंसूर से जान छुड़ाने के लिए और जस्टिस मुनीब से जान छुड़ाने के लिए, तो सबको पता था कि ये तो नहीं होगा। और उसके बाद कौन बचता है? जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जिसको आप लोग, मैं नहीं कहता, आप लोग दस्तखती जज कहते हैं। यानी मैं जब उनका नाम लेता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में आप कहते हैं नहीं ये तो दस्तखती जज है। तो अमीनुद्दीन साहब जिनके बारे में तासुर ये है जो आप कहते हैं उन्हें, उनको ही लगाना था ना फिर हुकूमत ने। उन पर मुकम्मल कॉन्फिडेंस था हुकूमत का कि ये वो जज है जो मतलूबा मयार पर पूरा उतरते हैं। और जिस तरह के तारीखी फैसले काजी फाइज ईसा के साथ बैठकर इन जज साहब ने दिए हैं, उसके बाद तो ये पूरा क्वालिफाई करते थे। यानी काजी फाइज ईसा ना सही तो अमीनुद्दीन सही, यही फैसला किया गया। अमीनुद्दीन साहब को आइनी बेंच का सबरा बना दिया गया और इसमें कोई किसी को हैरत नहीं हुई, यही होना था। फिर साथ में शामिल किया गया जस्टिस आयशा मलिक को, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को, जस्टिस हसन अजहर रिजवी को, जस्टिस नईम अख्तर अफगान को, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को, जस्टिस मुस्तरद हिलाली को। सीनियरिटी के हिसाब से तरतीब आगे पीछे जरा हो गई है, लेकिन बहरहाल ये जजेस शामिल किए गए। अच्छा, अब आप अगर देखें तो इसमें 4 जज वो हैं जिन्होंने जो काजी फाइजा के करीबी जज समझे जाते हैं, और 3 जज वो हैं जिन्होंने 8-5 के फैसले में मखसूस नशस्तों का फैसला हुकूमत के खिलाफ दिया था, जिसमें जस्टिस आयशा हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं। और हुकूमत ने एहतमाम किया है इस बात का कि 4 जजेस 7 में से 4 की उसको अक्सरियत हासिल हो, और 4 की अक्सरियत उसने हासिल कर ली है। जस्टिस अमीनुद्दीन इंशाअल्लाह वो हुकूमत को कभी मायूस नहीं करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान काजी फाइसा की याद दिलाते रहेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल रिजर्व सीट्स में उनका फैसला आपके सामने है, और भी केसेस में काजी फाइसा साहब के साथ शाना बशाना वो खड़े रहे। और जस्टिस मुस्तरद हिलाली, उनसे भी आपको कोई हुकूमत को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 वोट तो अपने 7 रुकनी बेंच में हुकूमत ने सिक्योर करके यह आइनी बेंच तश्कील दिया है। ज़ाहिर है इतना दिमाग तो हुकूमत का भी है ना, आज़म मजीद तारड़ का भी है इतना दिमाग, तो उनको भी पता चलता है कि भाई एक बेंच हमने बनाना है, अगर हमने बनाना है तो हमारी अक्सरियत होनी चाहिए। कैसे तवक्को की जा सकती है हुकूमत से कि वो ऐसा बेंच बनाए जिससे उनको डाउट हो कि ये बंदे हमारे हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे, और वो ऐसा बेंच बना दे। कहने को आप कुछ भी कहते रहिए। अब ये 7 रुकनी एक बेंच बना दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि खुद जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने आप को वोट किया है। 12 मेंबर्स का ये जुडिशल कमीशन है। 13 का है वैसे, लेकिन आज 12 का इजलास हुआ क्योंकि आइनी बेंच का सरबराह उसमें मौजूद नहीं था। आइनी बेंच का सरबराह चुनना था, अमीनुद्दीन साहब उसमें मौजूद थे। 6-6 की टाई हुई और 7वां वोट खुद अमीनुद्दीन ने अपने लिए कास्ट किया, और अमीनुद्दीन के वोट से ही अमीनुद्दीन आइनी बेंच के सरबराह बन गए। है ना मजे की बात? खुद अपना वोट अपने लिए उन्होंने हाथ खड़ा किया। जब उनका नाम आया अपने लिए उन्होंने हाथ खड़ा किया, उन्होंने कहा कि जी मेरा वोट अमीनुद्दीन के लिए। अमीनुद्दीन साहब कह रहे हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन कह रहे हैं कि मेरा वोट जस्टिस अमीनुद्दीन के लिए है। खुद अपने आप को वोट डाल के तो अमीनुद्दीन साहब जो है वो आइनी बेंच के सरबराह बन गए, और बाकी जो है वो आपको पता चली गया। अब आप देखिए कि जो मैं कह रहा था ना कि 26 जो लोग समझते हैं, मसलन मौलाना फजल रहमान साहब की बेतुकी सी दलील यह है कि हमने तो जहर ही निकाल दिया जी इस आइनी तरमीम से। अगर जहर निकाल दिया तो हुकूमत ने हासिल किया? नहीं जनाब, हुकूमत ने बड़ी इंपॉर्टेंट 7-8 चीज़ें हासिल की हैं। इसमें से क्या हासिल कर लिया हुकूमत ने? हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट अपनी मुट्ठी में कर लिए। आप देखें, मैं आपको 1 बाय 1 गिनवा देता हूं, कोई मुश्किल नहीं है। नंबर 1, चीफ जस्टिस लगाने का इख्तियार हुकूमत ने अपने कंट्रोल में कर लिया। यानी जिस चीफ जस्टिस को लगना है, हुकूमत को पसंद नहीं है तो हुकूमत किसी और को चीफ जस्टिस लगा सकती है। सबसे बड़ी बात, जस्टिस मंसूर पसंद नहीं थे, जस्टिस मुनीब पसंद नहीं थे, तीसरे नंबर का जज उठाया और उनको चीफ जस्टिस बना दिया।
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بنا دیا. اپنی مرضی کا اپنا یعنی چیف جسٹس لگانے پر حکومت کا کنٹرول یہ حاصل کیا حکومت نے آئینی ترمیم سے. دوسرا, آئینی بینچ سربراہ لگانے کا اختیار. آئینی بینچ کا سربراہ لگانے کا اختیار حکومت نے حاصل کر لیا ہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے. اور دیکھا آپ نے آج اپنی مرضی کا آئینی بینچ کا سربراہ لگا دیا ہے. اپنی مرضی کا آئینی بینچ کا سربراہ لگا کے پورا بینچ اس کے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے, یعنی اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے. تو چیف جسٹس لگانے کا اختیار, نمبر 2 آئینی بینچ کا سربراہ لگانے کا اختیار, نمبر 3 جوڈیشل کمیشن میں اکثریت یہ حاصل کی ہے. جوڈیشل کمیشن پہلے جس طرح کا تھا اس میں پھر بھی ڈاؤٹ تھا کہ اکثریت حاصل نہ ہو, لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو جوڈیشل کمیشن تشکیل پایا ہے, اس جوڈیشل کمیشن میں حکومت نے اپنی مکمل اکثریت حاصل کر لی ہے. اور یہ بات کیا کامران مرتضیٰ کو یا مولانا فضل الرحمان کو معلوم نہیں تھی جب وہ زہر نکال کے ترمیم منظور کرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو اس کا زہر ہی نکال دیا آئینی ترمیم کا, تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی ایک زہر ہے یا چھوٹا موٹا سپولیا جو ہے وہ اس کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے زہر لیے. مولانا فضل الرحمان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم جوڈیشل کمیشن مکمل حکومت کے اختیار میں دے رہے ہیں. یہ کیا ان کو آئیڈیا نہیں تھا, اندازہ نہیں تھا اس بات کا. تو جوڈیشل کمیشن میں اکثریت یہ حکومت نے حاصل کی ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اکثریت یہ حکومت نے حاصل کی ہے. اب جو نیا قانون بنا ہے جسٹس, اب نئی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے کیا ہے, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین, یہ ہے حکومت کی پریکٹس اینڈ پروسیجر حکومت کی بنائی گئی کمیٹی. تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اب منصور علی شاہ کئی معاملات میں اکیلے کھڑے نظر آئیں گے. مثلا کل آپ نے دیکھ ہی لیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کی جو درخواستیں ہیں ان کو 4 تاریخ کے لیے مقرر کرنے کا 2 رکنی جو کمیٹی 2 ممبرز کی جو کمیٹی تھی جیسے منیب اور جیسے منصور, اس فیصلے پر عمل درآمد جیسے یحییٰ نے نہیں کرنے دیا کیونکہ وہ خود اس کے بینیفیشری ہیں, کیونکہ وہ خود اس کی پیداوار ہیں. جیسے یحییٰ آفریدی اسی 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہے, اور اس 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کی جو درخواستیں ہیں اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کے معاملے پر ویٹو کر گئے, جبکہ ویٹو کا اختیار جیسے یحییٰ آفریدی کے پاس نہیں ہے. کل تک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کیا تھی, کل تک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی چیف جسٹس جسٹس منیب اور جسٹس منصور پر مشتمل تھی, اور اگر چیف جسٹس کا ووٹ اقلیت میں تھا تو جسٹس منصور اور جسٹس منیب کی اکثریتی رائے بینچ بنا سکتی تھی اور بینچ کو کیس کو فکس کر سکتی تھی. اور ان دونوں ججز نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا, لیکن اس پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے عمل درآمد نہیں ہونے دیا. تو اب یہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں اگین جسٹس امین الدین اور جسٹس یحییٰ آفریدی حکومت کے مفادات کا تحفظ کرتے نظر آئیں گے, اور جسٹس منصور اقلیت میں ہوں گے. تو اپنا کنٹرول پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی حاصل کر لیا. پھر ایک اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بن گئی ہے آئینی بینچ کی. اس میں کون فیصلے کرے گا, اس میں بھی 3 ججز ہیں. کون کون ہیں, اس میں ٹاپ کے 3 ہیں, یعنی جسٹس امین الدین جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں, جسٹس جمال خان مندوخیل جو کہ ان کے بعد سینئر ہیں, اور جسٹس محمد علی مظہر جو ان کے بعد سینئر ہیں. تو اگین یہاں پر 2 امین الدین اور جمال خان مندوخیل کمیٹی میں کم از کم 2 ججز ایسے ہیں جن کی اکثریت حاصل ہو گئی ہے. تو حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی اکثریت حاصل کر لی ہے, اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو آئینی بینچ ہے اس میں بھی اکثریت حاصل کر لی ہے. اور یہی نہیں بلکہ آئینی بینچ میں بھی اکثریت حاصل کر لی ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. آئینی بینچ کے جو ڈھانچہ ہے اس میں 4 ججز وہ ہیں جو حکومت کی سائڈ کے دکھائی دیتے ہیں, جیسے امین الدین, جسٹس نعیم اختر افغان, جیسے جمال خان مندوخیل, جیسے مسرت ہلالی. کم از کم انہوں نے پچھلے 1 سال میں جتنے فیصلے دیے ہیں وہ حکومت کے فائدے میں دیے ہیں, حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی سائڈ کے ججز ہیں, حکومت کو لگتا ہے کہ یہ ہماری سائڈ کے ججز ہیں. ہو سکتا ہے آئین و قانون کے مطابق دیوں, لیکن کیا یہ محض اتفاق ہے کہ سارے فیصلے حکومت کے حق میں ہی دے رہے ہیں؟ چاہے وہ ٹرائبونلز مقرر کرنے کا معاملہ ہو, وہاں پر بھی یہ ججز جو ہیں وہ حکومت کی سائڈ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چاہے وہ ریزرو سیٹس کا معاملہ ہو, وہاں پر بھی یہ ججز حکومت کی سائڈ لیتے نظر آ رہے ہیں. یہ نعیم اختر افغان تو وہ جج ہیں جنہوں نے فل کورٹ میں یہ کہا کہ اقلیتی رائے دیتے ہوئے کہا کہ فیصلہ قانون کے خلاف ہے اور حکومت کو اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وفاداری میں اس حد تک گیا ہوا جج آئینی بینچ میں نہیں لگنا تھا تو پھر کس میں لگنا تھا؟ تو یہاں پر اکثریت ہو گئی. اس کے علاوہ 17 نئے ججز کے ذریعے سپریم کورٹ میں اپنے ججز لگا کر سپریم کورٹ کے اوپر مکمل کنٹرول کرنے کا کنٹرول جو ہے وہ بھی حکومت نے حاصل کر لیا ہے. اب 17 اپنے ججز ہوں گے, جو میں نے کل بتایا تھا, ایکسپلین کیا تھا کہ اگلے 10-15 سال تک حکومت کی نون لیگ کی لگائے ہوئے ججز کے ذریعے سے اکثریت حاصل رہے گی ان کو سپریم کورٹ کے اندر. تو یہ بھی
یعنی سپریم کورٹ میں اکثریت بھی حاصل کر لی ہے، وہ بھی کنٹرول کر لیا ہے۔ پھر آئین پسند ججوں کو غیر مؤثر کامیابی سے کر دیا گیا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے ان کو نکال دیا گیا، آئینی بینچ سے ان کو نکال دیا گیا، نئے ججز لا کر ان کو غیر مؤثر کر دیا گیا۔ تو جو وہ ججز جن کو حکومت کو لگتا تھا کہ یہ باعث ججز ہیں، یعنی جن کو ہم آئین پسند ججز کہتے ہیں، وہ ججز جو ہیں وہ ان کو غیر مؤثر انتہائی کامیابی کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ نظر ڈال لیں حکومت نے کیا حاصل کیا، چیف جسٹس لگانے کا اختیار، آئینی بینچ کے سربراہ لگانے کا اختیار، جوڈیشل کمیشن میں اکثریت، آئینی بینچ میں اکثریت، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اکثریت، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی آئینی بینچ جو ہے اس میں اکثریت، 17 نئے ججز کے ذریعے سپریم کورٹ میں اکثریت، آئین پسند ججوں کو غیر مؤثر کر کے اپنا کنٹرول مکمل کر کے حکومت نے سپریم کورٹ کو اپنے تابع کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ فتح ہو گئی ہے، حکومت نے سپریم کورٹ کو نہایت کامیابی سے فتح کر لیا ہے۔ تو یہ حاصل کیا ہے 26ویں ترمیم سے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس کا زہر نکال دیا تھا، تو زہر نکال کے زہر کم بھی کر دیا اور اسے بندہ زہر سے، اس چھوٹے کم زہر سے بھی بندہ مر جائے تو کیا فائدہ زہر کم کرنے کا؟ تو یہ کالا ناگ تو پھر بھی ڈس رہا ہے اور ڈسے گا لوگوں کو۔ تو یہ جو مولانا فضل الرحمان اس خوش فہمی میں مبتلا چلے آ رہے ہیں نا کہ ہم نے تو دیکھیں یہ کر دیا وہ کر دیا، ہیرو بن گئے سب کے، پی ٹی آئی کے بھی، تو آج لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس سے سپریم کورٹ کے پر تو حکومت کا مکمل اختیار اور کنٹرول حاصل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف جسٹس منیب اختر کے خلاف آج ایک درخواست سپریم جوڈیشل کونسل میں آئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جسٹس منیب کو کام کرنے سے روکا جائے کیونکہ یہ عدالتی نظام کو غیر فعال کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں، غیر فعال کیا ہے انہوں نے عدالتی نظام کو، اور ان پر آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کی جائے۔ تو جسٹس منیب کو سے حکومت مکمل طور پر جان چھڑانا چاہتی ہے، اور کس نے کیا ہے؟ یہ کوئی وکیل صاحب ہیں۔ وکیل صاحب کون ہوتے ہیں؟ اس طرح کی درخواستوں میں کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، کوئی ولی اللہ ہوتا ہے، کوئی ولی اللہ آیا ہے، اٹھا ہے، اس نے آ کے جسٹس منیب کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ ایسا ہی ایک بندہ ولی اللہ اٹھا تھا، اس نے اٹھ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کیا تھا، اور مظاہر نقوی کو گھسیٹ کے کالر سے پکڑ کے قاضی فائز عیسیٰ سپریم جوڈیشل کونسل میں لے گئے تھے۔ انہوں نے ریزائن کر دیا، اور جب انہوں نے ریزائن کیا تو بھی قاضی فائز کا دل ٹھنڈا نہ ہوا، اور انہوں نے کی غیر موجودگی میں ریفرنس چلا کے ان کے سارے پرکس اینڈ پریویلیجز واپس لینے اور ان کو برطرف کرنے کی سفارش کر کے فیصلہ سنایا۔ تو اب جسٹس منیب کے پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ بھی آج ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک لڑائی حکومت اور اپوزیشن، حکومت اور بلاول صاحب میں بھی پڑ گئی ہے، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں، یعنی شہباز شریف اور بلاول میں، اور وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں جو اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے کہ چیف جسٹس ہوں گے، اس کے بعد 3 سینئر موسٹ جج ہوں گے، اس کے بعد آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا، لا منسٹر ہوگا، اٹارنی جنرل ہوگا، پنجاب بار کونسل کا نمائندہ ہوگا، اور 2 حکومتی شخصیات ہوں گی، 2 اپوزیشن کی شخصیات ہوں گی، اور 1 اقلیت کا ممبر ہوگا جس کو اسپیکر لگائے گا۔ یہ ہے جوڈیشل کمیشن آپ کا 13 رکنی جوڈیشل کمیشن۔ اس 13 رکنی جوڈیشل کمیشن میں جو حکومت ہے اس کے بارے میں پیپلز پارٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ حکومت سے طے ہوا تھا کہ آپ کا چونکہ لا منسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ کا اٹارنی جنرل بھی بیٹھا ہوا ہے، اسپیکر بھی آپ کا بندہ دے گا، تو 2 بندے جو ہیں وہ ہمارے جو اپوزیشن کے کوٹے میں آنے ہیں وہ ہمارے لگائے، یعنی حکومت کے کوٹے میں آنے ہیں وہ ہمارے لگائے جائیں۔ اب حکومت نے وہاں پہ ماری ہے ڈنڈی، اور حکومت نے کیا کیا؟ شیخ آفتاب کو لگا دیا بلاول کی جگہ پر اور فاروق اسنائک۔ تو شیخ آفتاب کو لگا دیا، بلاول جو ہیں اس سے وہ ناراض ہو گئے ہیں اور کہا کہ یعنی حکومت نے جوڈیشل کمیشن میں نون لیگ نے اپنا بندہ بھیج کے اور پیپلز پارٹی کا ایک بندہ کم کر دیا ہے، یعنی اپنے وعدے سے وہ مکر گئے ہیں۔ تو اس سے خیر کوئی فرق تو نہیں پڑتا کیونکہ بلاول صاحب خود بھی تو مکر گئے ہیں مولانا سے وعدہ کر کے کہ جیسے منصور کو لگایا جائے گا، لیکن کمیٹی کا جب اجلاس ہوا جس میں چیف جسٹس کا فیصلہ ہونا تھا، اس کمیٹی کے اجلاس میں جا کے وہ مکر گئے اور انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام پر ووٹ کر دیا۔ تو خود اگر نیلے پہ دیلا ہو گیا ہے اور چوروں کو مور پڑ گئے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا ہے، تو پھر دھوکے بازوں نے دھوکے بازوں کے ساتھ دھوکہ کر دیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ لیکن بہرحال لڑائی پڑ گئی ہے اور بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو بیٹھنا چاہیے تھا اس میں جوڈیشل کمیشن میں، لیکن اب وہاں پر ان کی جگہ شیخ آفتاب بیٹھیں گے۔ تو یہ ہے جی بہرحال جو لب لباب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ جو سپریم کورٹ کے ادارے کے خلاف سازش تھی اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں حکومت کو مکمل اطمینان کے ساتھ مکمل کنٹرول سپریم کورٹ کے اوپر حاصل ہو گیا ہے۔ تو انجوائے کیجئے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔